अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाजरीन, एक तरफ एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिन्हास ऐसे 103 पुलिस अफसरों और एहलकारों को कराची बदर कर रहे हैं जिन पर करप्शन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, ऑर्गेनाइज जराइम की सरपरस्ती और दूसरे संगीन वारदातों में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात हैं। तो दूसरी जानिब जो है इंतहाई खामोशी के साथ जो है अंदरून सिंध से न सिर्फ लाडले और चहीते पुलिस अफसरों के ट्रांसफ़र का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, बल्कि उन्हें उनकी पसंद पर उनके चॉइस के थानों में एसएचओ भी लगाया जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में इन तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़कार एक पुलिस अफसर ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर ये अहम तरीन मालूमात इस चैनल के साथ शेयर की है कि ये एक तवील तरीन लिस्ट है जिसके मुताबिक जो है अंदरून सिंध से लाडले पुलिस अफसरों को कराची ट्रांसफ़र किया जा रहा है। न सिर्फ कराची ट्रांसफ़र किया जा रहा है बल्कि उनकी चॉइस पर कराची के अच्छे अच्छे थानों में उन्हें एसएचओ भी लगाने का प्लान बना लिया गया है। और उसी प्लान के तहत जो है पहले फेज़ में 3 पुलिस अफसरों को जो अंदरून सिंध से इस वक्त आए हैं उन्हें कराची के अच्छे थानों का एसएचओ लगा दिया गया है, जिसमें जो है ठट्टा के जो इंस्पेक्टर हैं नोटक खान को जो है गडाब सिटी थाने का एसएचओ लगा दिया गया है। इसी तरीके से लाड़काना के इंस्पेक्टर अल्लाह बख्श लाशारी को जो है वो साइड सुपर हाईवे थाने का एसएचओ और लाड़काना ही के इंस्पेक्टर जमाल लगारी को पीराबाद थाने का एसएचओ लगा दिया गया है, जहां से पिछले दिनों जो है खुद एक इंस्पेक्टर जो है वो परवेज़ भुट्टो को मंशियात के अड्डे चलवाने के जुर्म में जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था। नाज़रीन, इन तीनों पुलिस अफसरों को एसएचओ तो लगा दिया गया, लेकिन इनमें से किसी एक ने भी जो है इम्तिहान पास नहीं किया, जो कि एसएचओशिप के लिए ज़रूरी है। अब गालिब इम्कान ये है कि इन्हें पहले अमलन जो है वो एसएचओ का चार्ज तो दिलवा दिया गया है, लेकिन अब इन्हें भी जो है इम्तिहानी प्रोसेस से गुजारा जाएगा और गालिब इम्कान ये है कि उस इम्तिहान में ये भी पास करार दे दिए जाएंगे। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये एक इस तरह की शादी है कि जिसकी रुखसती पहले कर दी गई है और निकाह बाद में होगा, यानी उन्हें थाना पहले दे दिया गया है और इम्तिहान दोबारा बाद में देंगे जिसमें वो यकीनन पास कर दिए जाएंगे। अगर वो ऐसा हो जाता है तो फिर ये जो है वो इम्तिहान की शफाफियत पर बहुत सारे सवालात खड़े हो जाएंगे। अब ज़ाहिर है कि मैं इस मौके पर इमरान याकूब मिन्हास जो एडिशनल आईजी कराची है उनको मुखातिब ये करूँगा कि आखिर उन पुलिस अफसरों का क्या कसूर है जो कि आपके दौर में इम्तिहान दे के पास हो चुके हैं और ख़ुद आपसे कबल जो ग़ुलाम नबी एडिशनल आईजी कराची थे उनके दौर में भी वो इम्तिहान पास कर चुके हैं, लेकिन उन्हें किसी ने भी एसएचओ नहीं लगाया। उनकी तादाद 1-2 नहीं बल्कि वो तकरीबन 100-110 के करीब है। यानी कि वो अपनी अहलियत का लोहा मनवा चुके हैं, उस इम्तिहान को वो पास कर चुके हैं जिसके पर्चे उन्होंने ख़ुद नहीं बल्कि डीआईजीज़ ने बनाए हैं। उस इम्तिहान पर वो पूरा उतरते हैं, तो फिर आखिर कौन सी रुकावट है, क्या वजह है कि उन्हें आप एसएचओ नहीं लगा रहे हैं और उन्हें आप एसएचओ लगाने पर मजबूर हैं जिन्होंने इम्तिहान भी पास नहीं किया और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनमें वो इम्तिहान पास करने की सलाहियत ही नहीं है, लेकिन उन्हें आप एसएचओ लगाने पर मजबूर हैं। आप थोड़ा सा मेरिट का आप ख्याल करें कि आखिर मेरिट क्या है। आप एडिशनल आईजी कराची हैं और ये सब कुछ आपके चेन ऑफ कमांड में हो रहा है। अब एक वाक़या आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, सिर्फ आपकी आंखें खोलने के लिए। आपसे कबल जो है एक डीआईजी कराची यहाँ पर थे, जावेद इकबाल। कराची के जो पुराने पुलिस अफसरान हैं वो गालिबन जानते हैं, उनके काम से भी वाकिफ़ हैं, उनकी आदतों से भी वाकिफ़ हैं। अगर वो ख़ुद भी सुन रहे हैं तो जो वाक़या मैं शेयर कर रहा हूँ ये हक़ाइक़ पर मबनी है।
वाक़या कुछ इस तरह से है कि मैं उस वक्त क्राइम रिपोर्टर था कराची में, मॉर्निंग स्पेशल, इवनिंग स्पेशल एक अखबार था यहाँ पर। तो मैंने एक अपने दोस्त पुलिस अफसर थे इंस्पेक्टर सादुल्ला बंगश की सिफारिश की कि आप इन्हें SHO लगा दें, अगर आप समझते हैं कि ये बेहतर है, इनमें SHO की अहलियत है। तो मैंने जब ये कहा तो इंतहाई गुस्से से मेरी तरफ देखने लगे कि आप किसकी सिफारिश कर रहे हैं, कि ऐसे पुलिस अफसर की आप सिफारिश कर रहे हैं जो कि सूरज ढलते ही जो है वो फिर उनकी दूसरी सरगर्मियां शुरू हो जाती है। मैंने कहा ठीक है, आप बेहतर समझते हैं, अगर आप चाहें तो लगाएं, ना चाहे तो ना लगाएं, बात आई गई हो गई। 15 दिन बाद जो है मैं फैमिली के साथ वेकेशन पर था, तो मुझे उनके PA का फ़ोन आता है, कहते हैं कि भाई आपने जिस पुलिस अफसर की सिफारिश की थी DIG जावेद इकबाल ने उन्हें SHO लगा दिया। मुझे बड़ी हैरत हुई, खुशी भी हुई और हैरत भी हुई। इसलिए कि खुशी इस बात पर हुई कि मैंने जिसकी सिफारिश की थी उसको आखिर SHO लगा ही दिया गया। ज़ाहिर है क्राइम रिपोर्टर के कहने पर आप SHO लगा दोगे तो उसका तो पाव खून बढ़ जाएगा, और मेरा भी पाव खून बढ़ गया कि चलो एक बेहतर काम हो गया, बहुत सारे मेरे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। उस वक्त के लिहाज से मैंने ज़रूरी समझा कि मैं फ़ोन करके वजह मालूम करूं कि ये तब्दीली क्यों आई। मैंने पूछा उनसे कि भाई ये आपने, तो आप जिसे एक नाकारा निकम्मा करार दे चुके थे, फिर आपने उनको SHO क्यों लगाया। जावेद इकबाल का ये कहना था कि भाई जब आपके SHO के मुकाबले में जब जो सिफारिशें मेरे पास आई थी चीफ मिनिस्टर हाउस से, वो इंतहाई गए गुजरे थे। आपका SHO तो चलो शाम ढलते ही किसी मैनर के साथ सब कुछ करता होगा, लेकिन जिनकी सिफारिशें आई थी वो तो शाम ढलते ही सर पर जो है वो गिलास रख कर जो है वो झूमना शुरू कर देते हैं। जब उनकी सिफारिश आई और उनको मैं SHO लगाने पर मजबूर हुआ, तो फिर मुझे मेरे ज़मीर ने मलामत किया कि ये गलत है। अगर मैं इन्हें SHO लगा सकता हूँ तो फिर ये जो सादुल्ला बंगश है इसमें क्या खामी है। तो एक प्रोफेशनल पुलिस अफसर है, अच्छा पुलिस अफसर है, अपने काम को जानता है, ठीक है जो भी उसकी हॉबीज़ हैं वो अलग है, लेकिन अपना काम जानता है, अपना काम कर सकता है। इसीलिए मेरे ज़मीर ने मलामत की और मैंने उसे फौरी तौर पर SHO लगा दिया। जावेद इकबाल की जब ये गुफ्तगू मैंने सुनी तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने अपने वेकेशन का जो दौरानिया वो बढ़ा दिया था, इसलिए कि फिर मुझे अखराजात की कोई फ़िक्र बाकी नहीं थी। इस वाक़े को शेयर करने का सिर्फ मकसद आंखें खोलना थी इमरान याकूब मिन्हाज साहब आपकी, कि अगर आपके हाथ से, आपके चेन ऑफ कमान में आप ये समझते हो कि ये गलत काम हो रहा है, तो उस गलत काम का बोझ कम करने के लिए आपको कुछ अच्छे काम करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से जावेद इकबाल ने किया। यानी अगर आप ये समझते हैं कि ये जो पुलिस अफसरान जो है वो इम्तिहान देकर पास हो चुके हैं, उनके पास सब कुछ है, अहलियत है जराइम की रोकथाम के लिए भी और अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए भी है, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो सिफारिश नहीं है उनके पास, रोकड़ा नहीं है, उनके पुश पर कोई CM हाउस नहीं है, उनकी पुश पर कोई गवर्नर हाउस नहीं है, उनकी पुश पर कोई दूसरी एजेंसी नहीं है, कोई वजीर नहीं है, कुछ और उनके पीछे कोई तगड़ी सिफारिश नहीं है। वो लावारिस हैं लेकिन काम जानते हैं। जिनके सिफारिश हैं वो काम नहीं जानते हैं, सिफारिश है, SHO बनने में कामयाब हो जाते हैं। और यही वजह है कराची शहर में जो है स्ट्रीट क्राइम का बढ़ जाना, और दूसरा जो लोगों की जान और माल जो गैर महफूज, उसकी वजह निकम्मे लोगों को जो है वो SHO सिफारिशों की बुनियाद पर जो है वो इस वक्त लगाया जा रहा है। नाज़रीन से कबल के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि आपको सलाखत का सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब जब करप्शन की बात चल ही पड़ी है तो मैं ये भी यहाँ बात करता चलूँ कि करप्शन पुलिस में क्यों बढ़ गई है और ये करप्शन किस तरह से रोकेगी। जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है करप्शन को रोकने के लिए कि आप कांस्टेबल को सस्पेंड कर देते हो, हेड कांस्टेबल को, हेड मोरर को, SHO को सस्पेंड कर देते हो, डिसमिस कर देते हो, रिवर्ट कर देते हो, संगीन से संगीन सज़ा देते हो करप्शन की रोकथाम के लिए, लेकिन ये तरीक़ाकार नहीं है। कत्ल पिस्टल से होता है, रिवॉल्वर से होता है, छुरी से होता है, एक्सीडेंट गाड़ी से होता है, लेकिन दुनिया की कोई अदालत जो है ना तो
پسٹل کو پھانسی کی سزا دیتی ہے، نہ چھری کو دیتی ہے، نہ بندوق کو دیتی ہے، اور نہ ہی کسی کار کو، موٹر سائیکل کو یا کسی ٹرک کو جو ہے سزا دیتی ہے۔ حالانکہ قتل جو ہے وہ پسٹل سے ہوتا ہے، چھری سے ہوتا ہے، کلاشنکوف سے ہوتا ہے۔ بندے کی ہلاکت جو ہے ایکسیڈنٹ میں جو ہے گاڑی سے ہوتا ہے۔ وہاں سزا کیوں نہیں ملتی ہے؟ اس لیے کہ وہ تو انسٹرومنٹ ہے، وہ آلات ہیں، وہ ایک مشینری ہے۔ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ چلانے والا۔ پسٹل جس نے چلایا ہے اسے پھانسی ہوگی، چھری جس نے استعمال کی ہے اسے پھانسی ہوگی، اس کو سزا ہوگی۔ وہ پابند سلاسل ہوگا جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے، جو گاڑی چلا رہا تھا۔ تو یہ جو پولیس والے ہیں، کانسٹیبل ہے، ہیڈ کانسٹیبل ہے، پی ایس او ہے، ریڈر ہیں، شیٹ کلرک ہے، یہ تو انسٹرومنٹ ہے۔ اس کو استعمال کون کر رہا ہے؟ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ اس کا ماسٹر مائنڈ اس کا افسر ہے، اس کا ایس ایس پی ہے، اس کا ڈی آئی جی ہے، اس کا ایڈیشنل آئی جی ہے، اس کا آئی جی ہے۔ آپ 1000 رینکرز کو جو ہے ڈسمس کر دو، سسپینڈ کر دو، جیلوں میں ڈال دو، کرپشن نہیں رکے گی۔ لیکن اگر آپ نے 4 پی ایس پیز کو ڈسمس کر دیا، جیلوں میں ڈال دیا، کرپشن ختم ہو جائے گی، 0/0 ہو جائے گا۔ یہ مسئلے کا حل ہے۔ عمران یعقوب منہاس صاحب، یہ مسئلے کا حل ہے۔ مشتاق مہر صاحب، یہ مسئلے کا حل ہے۔ آپ جو کر رہے ہو وہ تو آپ سانپ گزر گیا، اس کے راہ پہ لاٹھی برسانے سے کبھی سانپ مرتا ہے؟ کبھی نہیں مرتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، بیماری یہاں ہے، بیماری کو آپ پکڑنے کی کوشش کریں۔ آپ کو تو معلوم ہے، میں یاد دہانی کے لیے اپنے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، سب پتہ ہے آپ کو، وہاں کام کرنے سے پر جلتے ہیں، اس لیے کہ بات گوم گام کے پھر خود آپ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ پی ایس پی لابی ہیں، پی ایس پی ایسوسی ایشن ہے، اور آئی جی جو ہے وہ پی ایس پی ایسوسی ایشن کا چیئرمین ہوتا ہے۔ وہ کس طریقے سے پی ایس پی افسروں کے خلاف کارروائی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیسے کرے گا؟ یہ ہے مسئلے کا حل۔ آپ یہ کریں۔ آپ پی ایس او ہے، پی ایس او کی کیا مجال ہے کہ وہ رشوت لے جب تک کہ اس کا افسر اسے نہ کہے؟ وہ کسی کو ایس ایچ او کیسے لگا سکتا ہے جب تک کہ افسر کی آشیرواد نہ ہو؟ اس لیے کہ پیسے چل رہے ہیں، وہ تو انسٹرومنٹ ہے، وہ تو ملازم ہے، اس کی کیا مجال ہے کچھ کر سکے؟ ریڈر کی کیا مجال ہے؟ شیٹ کلر کی کیا مجال ہے؟ ہیڈ محرر کی کیا مجال ہے؟ آپ نے جو ہے وہ واجد کو اٹھا کے آپ نے کھڑا کر دیا، دربان بنا کر ریورٹ کر دیا آپ نے، کیا فرق پڑتا ہے؟ واجد کی جگہ کسی اور نے لے لیا، راشد چلے گئے وہاں پر، اب راشد کو لاؤ، اس کو سسپینڈ کر دو گے، کوئی اور وہاں آ جائے گا، کسی اور کو کر دو گے۔ آپ جڑ کو کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ اگر آپ واقعی کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہو تو جڑ کو پکڑیں۔ یہ خانہ پوری کرنے سے جو ہے کرپشن نہیں ختم ہوگی، یہ تو کرپشن کی آپ مارکیٹنگ کر رہے ہو، آپ اس کو پھیلا رہے ہو۔ میری باتیں جو ہے تلخ ضرور ہیں، لیکن یہ حقائق پر مبنی ہیں۔ آپ غور کریں، آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ گئے وہاں پر ویسٹ زون میں، اتنا بڑا آپ نے خطاب کیا، کیا وہ یونس خٹک کا؟ یونس خٹک ایک پرزہ ہے، اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اس کے خلاف تو آپ کارروائی نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا سوائے سسپینشن کے؟ اتنی بڑی کرپشن کی، اتنا سب کچھ ہوا، اتنا آپ نے بھاشن دیا، کیا ہوا آپ کے بھاشن کا؟ کیا رہا آپ کے چین آف کمان کا؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا ڈسٹرکٹ ویسٹ میں، اور مزاحمت ہو رہی ہے، اور آپ خاموش تماشائی اس وقت بن گئے۔ ناظرین، سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کے ساتھ اسی طرح جاری وسائی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایس ایس یو کے جو ڈی آئی جی ہیں مقصود میمن کو کورونا ہو گیا ہے، کرنٹینیا میں چلے گئے ہیں 14 روز کے لیے۔ دعائے صحت کی اپیل کروائی ہے ایس ایس یو کے عملے نے ٹیلی فون کر کے کہ ان کی حالت بہتر نہیں ہے اور ان کے لیے کچھ اچھے کلمات ادا کیے جائیں۔ تو میں اس چینل پر جو ہے یہی کہوں گا کہ ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے جو ہے وہ سب مل کر دعا کریں۔ ایک اور بات کرتا چلوں کہ بہت سارے جو ہمارے ویورز ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے مقصود میمن سے کہ آپ ان کے خلاف کوئی خبر نہیں چلا رہے ہیں۔ میری کسی سے کوئی پرسنل عداوت، پرسنل مخالفت نہیں ہے۔
خبر آئے گی تحقیق کروں گا، لگاؤں گا، آتی رہی میں لگاتا رہا، اب نہیں آ رہی ہے تو میں نہیں لگا رہا ہوں۔ ان کے جو کیشیئر ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، فاروق کے توسط سے یہ خبر عام ہو چکی کہ شاید جو ہے میری جو ہے مقصود میمن سے کوئی ڈیل ہو چکی ہے، میں نے خاموشی اختیار کی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری عداوت نہ تو مشتاق مہر سے ہے، نہ میری عداوت جو ہے غلام نبی میمن سے ہے، نہ کسی اور سے، نہ خاص طور سے عاصم قائم خانی سے۔ تمام کے تمام افسران بحیثیت انسان کے میرے لیے قابل احترام ہے۔ میرا پروگرام کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہوتا ہے، کسی کی کردار کشی کے لیے نہیں۔ آئینہ ہے، میں آئینہ دکھا رہا ہوں، جو کچھ دیکھتا ہوں، جو مشاہدے میں آ رہا ہے، میرا پروگرام کا مقصد ہے تعمیری تنقید، اصلاح کرنا۔ تنقید برائے تنقید نہیں ہے، تنقید برائے تعمیر ہے، تنقید برائے تخریب نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ میرے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ اینٹی پولیس ہے۔ ایک بڑی اچھے پولیس افسر نے مجھ سے کہا تھا، جب میری ان سے بات ہوئی تھی، جب انہوں نے چارج ابھی سنبھالا بھی نہیں تو ان کا آرڈر ہوا تھا، انہوں نے کہا آپ تو اینٹی پولیس ہو۔ میں نے کہا میں اینٹی پولیس نہیں ہوں، آپ دیکھ لو گے میں اینٹی پولیس ہوں کہ نہیں۔ جو اچھا ہے ان کے اچھے کام کو چلتا ہوں، جو برا ہے ان کے برے کام کو چلتا ہوں۔ اب چلتے ہیں نومی کی طرف۔ ایک ڈی آئی جی ہیں کراچی کے، خود نہیں کہتے ہیں، ماتحتوں سے کہلواتے ہیں تو اپنا ہی پینڈورا باکس اپنے خلاف کھلوا دیتے ہیں۔ راجپوت ان کے ایک ڈی ایس پی ہیں، انہوں نے ایک وضاحت جاری کی تھی پچھلے دنوں میرے پروگرام کے حوالے سے کہ میں نے ان پر کچھ کیچڑ اچھالے ہیں، کچھ برا بلا کہا ہے۔ میں جو بھی کچھ کہتا ہوں وہ اطلاعات ہوتی ہیں، اطلاعات غلط بھی ہو سکتی، لیکن جو میں نے اس وقت کہا تھا، جو ان کی شفاعت کی تھی، غلط نہیں تھے۔ نعمان صدیقی جو ہے وہ اس وقت ڈی آئی جی سی آئی اے ہیں۔ اسلامیہ کالج کے قریب ایک بنگلہ ہے جہاں پر پہلے میر اکرام الحق بھی رہ چکے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ کیپٹن، وہ ایک دوسرے ڈی آئی جی تھے، ان کے پاس بھی یہ بنگلہ رہا۔ بعد میں جو ہے یہ بنگلہ خود نعمان صدیقی کو الاٹ ہو گیا۔ ظاہر ہے بنگلہ الاٹ ہو گیا تو اس میں باقی جو ڈیکوریشن کا کام تھا، رنگ روغن تھا، یہ تو پولیس کا محکمہ تو نہیں کرواتا ہے، یہ جو مکین ہوتا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مکین ہونے کی حیثیت سے جو ہے یہ کام جو ہے نعمان فاروقی کا تھا۔ نعمان فاروقی نے جو ہے وہ اپنے سب آرڈیننٹ سے کروا دیا، سب آرڈیننٹ نے کر دیا، لیکن وہ اب اس پر واویلا کریں کہ ایسا میں نے کوئی بنگلہ قبضہ نہیں کروایا ہے۔ اب موصوف جو ہیں راجپوت، جو کہ اس وقت ڈی ایس پی ہیں، اور اب گلستان جوہر کے علاقے میں جو ایک واقعہ پچھلے دنوں ہوا تھا جس میں ممتاز مہر انسپکٹر ایس آئی یو کی پوری سب انسپکٹر کی پوری پارٹی اس میں گرفتار ہو چکی تھی، جس میں 65 کلو تولہ سونا جو ہے وہ بھی ریکور ہوا تھا۔ اس تفتیش میں جو ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن الطاف حسین کی تفتیش میں یہ بات سامنے تھی کہ اس میں جو ہے بالواسطہ یا براہ راست طور پر جو ہے وہ ڈی ایس پی راجپوت کا بھی نام جو ہے وہ آ رہا ہے، مطلب ان کا بھی اس میں تھوڑا سا تذکرہ تھا کہ وہ جو انفارمر تھا یا جس کے کہنے پر جو ہے یہ بنگلے میں لوٹ مار کی جو واردات کی تھی، وہ انفارمر جو ہے اس کو ڈی ایس پی موصوف نے جو ہے فرار کروا دیا تھا۔ اب ڈی ایس پی جو ہے یہ نعمان صدیقی کے بہت ہی پرانے وفادار ہیں، جانثار ہیں۔ جب نعمان صدیقی ایس ایس پی سینٹرل تھے تو اس وقت جو ہے یہ ایز اے انسپکٹر اینٹی برگلری اسکواڈ کے انچارج تھے۔ لوٹ مار پکڑا دکڑی جو ہے وہ عروج پر تھی۔ اسی زمانے میں جو ہے موصوف نے جو ہے شارع نور جہاں کے علاقے سے منشیات کے ایک بہت بڑے ڈیلر کو گرفتار کر لیا تھا۔ گرفتاری کے بعد کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر جو ہے 25 لاکھ روپے میں ڈیل ہوئی تھی۔ اس کی پر جب شکایت ہوئی، شکایت ہونے کے بعد جو ہے اس وقت کے آئی جی نے معاملے کی تحقیقات جو ہے ڈی آئی جی جو ویسٹ ہے فیروز شاہ سے کروائی تھی۔ ڈی ایس پی فیروز شاہ نے جو ہے وہ الزامات کی تصدیق کے بعد جو ہے ان تمام جو ہے اینٹی برگلری اسکواڈ کے عملے کو لائن حاضر کر دیا تھا، اور اسی جرم میں جو ہے خود نعمان صدیقی کو بھی سزا ملی، ان کو بھی سینٹرل کے ایس ایس پی شپ جو ہے اس سے ہاتھ دھونے پڑے اور انہیں جو ہے سی پی او کلوز کر دیا گیا تھا اپنے اسی جانثار جو ہے ڈی ایس پی راجپوت کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں، جو اب خود ڈی آئی جی کے کہنے پر جو ہے وہ وضاحت پیش کر کے ایک طریقے سے اپنا پینڈورا باکس جو ہے
میرے ذریعے جو ہے وہ کھلوا رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ میں نے شیئر کیا، اس وقت جو ہے شارع نورجان تھانے کے ایس ایچ او جو ہے راجہ تنویر تھے۔ نعمان صدیقی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ جو کچھ کہنا ہے آپ خود آئیں، میرا پلیٹ فارم حاضر ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے جانصاروں کے لیے بھی۔ آپ اپنی وضاحت جو ہے ڈائریکٹ جو ہے میرے پلیٹ فارم پر آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ میرا ٹیلی فون نمبر جو ہے 4168573283، 4168573283 آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے میرا جو ای میل ایڈریس ہے hdawami70@gmail.com، hdawami70@gmail.com۔ ناظرین، اس سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت سے اسی کی جاری ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آج ایک پاورفل پولیس افسر کو جو ہے ایس ایچ او فیروز آباد لگا دیا گیا ہے۔ عرفان آصف سب انسپکٹر ہیں۔ یہ اس سے قبل جو ہے وہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا بہادر آباد میں 2.5 سال تک رہ چکے ہیں۔ منگو پیر اور سرجانی ٹاؤن جیسے جو ہے کماؤپوت تھانوں کے ایس ایچ او رہ چکے ہیں۔ سائمہ بلڈرز کے جو مالکان ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں۔ نان اپر کوالیفائڈ ہیں، اس لیے یہ ایس ایچ او نہیں لگتے رہے اس کے بعد، لیکن جب غلام نبی میمن جاتے جاتے یہ شرط ختم کر چکے ہیں تو اب انہیں جو ہے سفارشات کی بنیاد پر دوبارہ سے جو ہے وہ فیروز آباد تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے۔ فیروز آباد تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں اورنگزیب خٹک 14 روز کی چھٹی پر اپنے آبائی وطن روانہ ہو گئے ہیں۔ آج یہ بھی اطلاع سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی کہ انہیں جو ہے بوڈ بیسن تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے اور بوڈ بیسن تھانے سے نصیر تنولی کو جو ہے وہ ایس ایچ او درخشاں لگا دیا، لیکن یہ ایک افواہ تھی، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے خود جو ہے اورنگزیب خٹک سے رابطہ کیا، ان کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی خبر غلط ہے، یہ کوئی تصدیق شدہ خبر نہیں، بلکہ میں تو چھٹی پر جو ہے اپنے گاؤں میں اس وقت ہوں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ کہتے ہیں نا کہ میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، ہائے عزود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ بالکل یہی شعر جو ہے وہ حیدرآباد کی جو ڈی آئی جی ہے شرجیل کھرل پر جو ہے صادق آ رہا ہے۔ واقعہ جامشورو سی آئی اے کا تھا۔ 6 پولیس اہلکار 76 کلو چرس کے ساتھ بوڈ بیسن پولیس تھانے کے حدود میں جو ہے وہ اسنیپ چیکنگ میں یا مخبری کے نتیجے میں پکڑے جاتے ہیں۔ سرکاری موبائل میں 76 کلو چرس کی اسمگلنگ کی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈی آئی جی شرجیل کھرل نے جو ہے وہ آج رینج میں جو ہے تمام ایس ایس پیز کا جو ہے ایک اجلاس طلب کیا تھا، اور اس میں انہوں نے انتہائی غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے پولیس افسروں اہلکاروں کی فورس میں کوئی جگہ نہیں جو کہ مجرموں کی جو ہے پشپنائی کرتے ہیں، ان سے ملوث ہیں اور اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں، جس طرح کی وارداتیں کرتے ہوئے جو ہے جامشورو سی آئی اے کے 6 پولیس والے 76 کلو چرس سمیت جو ہے بوڈ بیسن تھانے کے حدود کراچی سے پکڑے گئے۔ انہوں نے جو ہے اسی وقت جو ہے اپنے حیدرآباد رینج کے چاروں اضلاع کے جو چاروں سی آئی اے سینٹروں کو فوری طور پر توڑنے کا یعنی ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور وہاں موجود تمام عملے کو جو ہے ہیڈ کوارٹرز میں رپورٹ کرنے کی تاکید کر دی، جن میں جو ہے سی آئی اے سینٹر ٹھٹھا، سی آئی اے سینٹر جھنڈو محمد خان، سی آئی اے سینٹر سجاول اور سی آئی اے سینٹر جامشورو شامل ہیں۔ تو جو کام انہیں پہلے کرنا چاہیے تھا وہ کام وہ پہلے نہیں کر چکے ہیں، آخر انہوں نے بعد میں وہ کام وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ سی آئی اے سینٹر جو ہے انہوں نے چاروں کے چاروں ختم کر دیے۔ اب بات کرتے ہیں ایسٹ زون کے جو ہے زیڈ آئی بی انچارج انسپکٹر گوپال داس کے ٹھاٹ باٹ کے بارے میں۔ اس سلسلے میں تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک پولیس اہلکار نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی ہے کہ بہت سارے ڈی آئی جی آئے چلے گئے اور بڑی شدید مخالفتوں کے باوجود بھی جو ہے انسپکٹر گوپال داس کو
ان کی جگہ سے کوئی نہیں ہلا سکا. بہت ساری درخواستیں بھی ان کے خلاف جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی، آئی جی اور خود ڈی آئی جی ایسٹ تک کو دی گئی. اور اس دوران جو ہے سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جو تھے غلام نبی میمن کے حکم پر جو ہے تمام زیڈ آئی بیز جو ہے اور ڈی آئی بیز جو ہے وہ ختم کر دیے تھے، جن پر جو ہے کرپشن کے اور خاص طور سے آرگنائز جرائم کے جو اڈے ہیں ان سے بتہ لینے کے الزامات تھے. اس پر تمام کے تمام جو ہے وہ زیڈ آئی بی اور ڈی آئی بی ختم کر دیے گئے تھے. لیکن اس کے باوجود جو ہے ایسٹ زون کا جو ہے یہ جو زیڈ آئی بی انچارج اور ان کا اسٹاف اپنی جگہ پر بدستور نہ صرف قائم رہا بلکہ یہ کام بھی کرتے رہے. اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ موصوف کے اپنے بھی استعمال میں جو ہے ایک ٹویٹا کرولا GLI ہے، جس میں جو ہے گن مین بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے. اس طریقے سے ان کی اپنی اہلیہ اور اپنے صاحبزادے کے بھی استعمال میں اسی طریقے کی سرکاری گاڑی، بمائے سرکاری ڈرائیور کانسٹیبل کے اور بمائے جو ہے پولیس گن مین ان کے پاس ہیں. حالانکہ یہ ایک انسپکٹر جو ہے ان تمام تر مراعات کا ان ٹائٹل نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ پروٹوکول نہ جانے کون سے اختیارات استعمال کرتے ہوئے حاصل کیے، اس کا علم کسی کو بھی نہیں. لیکن ایک عرصہ دراز سے جو ہے ایسٹ زون میں جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ پولیس کے جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ان کے آفس سے جاری ہوتے ہیں اور تمام کی تمام پورے ایسٹ زون کی جو ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ ان کے ہاں سے جاری ہوتی ہے. یہ ایک اچھا خاصا جو ہے آمدنی والا یعنی روکڑے والا کام ہے. کہا جاتا ہے کہ اس میں سے جو خطیر رقم ہے وہ خود ڈی آئی جی ایسٹ کے پاس بھی جاتی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میڈیا والوں میں بھی جو ہے یہاں سے رقم تقسیم کی جاتی ہے. اسی وجہ سے جو ہے انسپکٹر گوپال داس کی اتنی شدید مخالفتوں کے باوجود ان کے خلاف کبھی میڈیا پر کوئی خبر نہیں آئی، حالانکہ ان کے کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق بہت سارے مخالفین نے درخواستیں بھی دے رکھی ہیں. اگر اب انسپکٹر گوپال داس کو کوئی اعتراض ہو ہماری اس نیوز پر، اس سٹوری پر، تو ان کے لیے بھی ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا موقف بھی من و ان نشر کر دیا جائے گا. کیا جو ان پہ الزامات ہے کہ ان کی اپنی اہلیہ کے اور اپنے صاحبزادے کے استعمال میں پولیس کی سرکاری گاڑی، پولیس کا پٹرول اور پولیس کے گن مین اور پولیس کے ڈرائیور ہیں. حالانکہ وہ اس کے مجاز یعنی اس کے انٹائٹل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے ٹھاٹ کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ نہ صرف خود استعمال کر رہے ہیں بلکہ ان کے گھر والے بھی استعمال یہ کر رہے ہیں. ناظرین، اس سے قبل کہ اجازت چاہوں چلتے چلتے جو ہے ایک اور خبر شیئر کروں کہ ڈی ایس پی مسرور احمد جتوئی کو شاہد حیات یعنی پی ٹی سی سعید آباد کا ایڈمن بنا دیا گیا ہے. کل کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جمائی راجہ کے سرگرمیوں سے متعلق، یعنی کہ گیملنگ کا بیتاج بادشاہ، اس گیملنگ کا جس کا تعلق افریقن گھوڑوں کی ریسلنگ سے ہے یا پھر کرکٹ کی بکیوں سے ہے. اس کا بیتاج بادشاہ جمائی راجہ آج کل کس کی آغوش میں ہے؟ نہ صرف وہ اور ان کی گرل فرینڈ فوزیہ. اس سلسلے میں ڈیٹیل تفصیلی سٹوری جو ہے ہم اپنے کل کے پروگرام میں شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.